डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचे। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। अमेरिकी सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में ट्रंप के हामियों का जश्न। व्हाइट हाउस के बाहर जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला किया। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली। सेनेट में रिपब्लिकन 51 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। डेमोक्रेट 47 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 100 रुकनी सेनेट में अक्सरियत के लिए 51 नशिस्तें दरकार होती हैं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 184 नशिस्तों पर कामयाब। डेमोक्रेटिक 157 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तानी ने याद अमरीकी सलमान भोजानी ने दूसरी मरतबा टेक्सास की रियासती असम्बली में बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली। जिला 92 की बतौर डेमोक्रेट नुमाइंदगी करने वाले सलमान भोजानी का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने पहली बार 10 जनवरी 2023 को ओहदा संभाला। 2022 के इंतखाबात में सलमान ने रिपब्लिकन हरीफ जून लिक्स्टन को शिकस्त दी थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नई तब्दीलियां लाने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं कि अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। मुझे 315 इलेक्टोरल वोट से जीतने की उम्मीद थी। अमरीकी अवाम ने एक बार फिर मुझे गैर मामूली मैंडेट दिया है। ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। इंतखाबात में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप अवाम के मशकूर। अमेरिका के 47वें सदारती इंतखाबात में नई तारीख रकम। पहली बार खला से भी वोट कास्ट। खलाबाजों ने इलेक्ट्रिक बैलेट के जरिए अपना वोट इस्तेमाल किया और खलाई स्टेशन से तस्वीर भिजवाई। अमेरिकी खलाबाज का कहना था वोट देने से फर्क पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी। आलमी मंडी में सोने और खाम तेल की कीमतों में कमी। सोने की कीमत में $18 कमी के बाद $2,731 फी औंस पर हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $17.1 से कम होकर $82.70 तक जा पहुंचा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर बानी पीटीआई की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस को जीत मुबारक। ये अजीम फतह बड़ी मुश्किलात और रुकावटों का सामना करते हुए हासिल की गई। उम्मीद है ये नया बाब आलमी मसाइल के हल की समत में फैसला कुल इक़दामात का मुशाहिदा करेगा। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने बानी पीटीआई की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम ट्विटर पर शेयर कर दिया। साबिक सदर और पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी का नए मुंतखब होने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। कहा कि आपके जीत ने दुनिया के आमरों को हिला कर रख दिया होगा। हम जमहूरी क़ुव्वतों के कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना और बग़ैर धांधली के इंतखाबात ने अमरीकी शहरियों को अपनी ख्वाहिश के इजहार की इजाज़त दी। वो आपकी क़यादत के ज़रिए अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। मैं पाकिस्तानी अवाम के तौर पर आपको अमरीका को दोबारा अजीम बनाने की शानदार फतह पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत की मुबारकबाद। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा ट्रंप को दूसरी बार तारीखी कामयाबी मुबारक हो। नई अमरीकी इंतजामिया से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात में कामयाबी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा कि अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को जबरदस्त फतह दी। उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतजामिया अमन को अव्वलीन तरजीह देगी और दुनिया भर में जारी तनाज़ात को खत्म करने में मदद करेगी। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रंप की जीत को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का मौका करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप का दौर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का दौर होगा। मरियम नवाज की डोनाल्ड ट्रंप को नए सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर फलस्तीनी मुजाहिमती तहरीक हमास का रद्द अमल आ गया।
ترجمان حماس نے کہا کہ ٹرمپ جو بائیڈن کی غلطی کو نہ دہرائیں۔ نئی امریکی انتظامیہ فلسطین کے حوالے سے امریکیوں کی آواز کو سنے۔ انہیں احساس کرنا چاہیے کہ فلسطینی اسرائیل کے ناجائز قبضے اور جارحیت کا مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کسی بھی ایسے حل کو قبول نہیں کریں گے جو ان کے حقوق کو تلف کرتا ہے۔ امریکی انتخابات ہمارے معاملات نہیں، ٹرمپ کی کامیابی پر ایران ناخوش۔ امریکی الیکشن سے ایرانی عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ترجمان ایران حکومت فاطمہ مہجرانی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کی واپسی سے ایران کی کرنسی کی قدر تاریخی سطح تک گر گئی۔ ایران کی پالیسی مستقل ہے، ضروری پیش بینی کر لی ہے۔ وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ، ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ۔ وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتی الاؤنس بھی روپے سے بڑھا کر 90,000 روپے کر دیا گیا، اور حالیہ اضافے سے ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 20 لاکھ روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا معاملہ، سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی امیدوار اعظم سواتی میدان میں آ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، سپریم کورٹ مخصوص نشستوں پر فیصلہ کر چکا۔ 28 مارچ کو الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے مقدمے میں 9 منتخب ارکان کی درخواستیں منظور کی تھیں۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے اجلاس بلا کر حلف نہ لیا تو صوبے کی حد تک سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات وقت پر کرانے کا پابند ہے، درخواست میں موقف۔ پنجاب کے مختلف اضلاع اسموگ کے نشانے پر، ڈی جی ماحولیات نے 4 ڈویژنز میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژنز میں ماسک پہننا لازم ہوگا۔ پابندی کا اطلاق 31 جنوری تک ہوگا۔ اسموگ سے پنجاب کا برا حال، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے حکم پر اسموگ تدارک کے لیے ٹریک ڈاؤن شروع۔ 24 گھنٹوں میں زہریلا دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں ضبط، 11 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ ٹریک ڈاؤن کے لیے ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں تشکیل۔ سی ٹی او امارہ اطہر کا کہنا ہے کہ پولیس کے داخلی اور خارجی راستوں پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان۔ سولر منصوبہ 1 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے عطاباد جھیل سے پن بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ غزر کے علاقے میں 2022 میں قدرتی آفات سے پورا گاؤں تباہ ہو گیا تھا۔ تباہ حال مکانوں کی تعمیرات کے احکامات پر عمل ہوتا دیکھ کر مطمئن ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں، شہداء کے بچوں کی کفالت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے اقتدار میں آتے ہی بے نظیر اسکالرشپ کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے عوام کی خدمت کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل پر بات چیت، سیاحت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں صوبے کی معاشی ترقی کے لیے قیام امن ناگزیر ہونے، وفاق سے قیام امن اور مسائل سیکیورٹی کے لیے دستیاب وسائل کے حصول کے لیے باہمی کوششوں پر بھی متحد ہونے پر اتفاق۔ صوبائی حکومت کو وفاق سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وفاق سے رابطہ کیا جائے گا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا اظہار خیال۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس حتمی مراحل میں داخل۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریفرنس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے 20، بشرا بی بی کے وکیل نے 14 سماعتوں میں اجرا مکمل کی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید کوئی شواہد پیش نہیں کرنا چاہتے، نئے پروسیکیوٹر کا موقف، سماعت 8 نومبر تک ملتوی۔
ہمارے ایم این اے خواجہ شیراز کو کل رات نقابپوش اغوا کر کے لے گئے. ہمارے ایم این ایز کو اسمبلی کے اندر سے اٹھایا گیا. حاجی امتیاز کے گھر بھی ایسے ہی دھاوا بولا گیا. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آئندہ کسی کو بھی گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا. یہ بات وزیر اعظم کے گوش گزار بھی کر چکا ہوں. ہم نے خصوصی کمیٹی سے بھی پارلیمنٹیرینز کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیخ پا ہو گئے. اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے. ملک میں جنگل کا قانون چل رہا ہے. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر برس پڑے. ایوان میں نیا قانون پیش کیا گیا ہے. بغیر کسی وجہ کے محض شک کی بنیاد پر 3 مہینے کسی کو بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے. بلاول اور نواز شریف جمہوریت کے حامی تھے. ایسے فیصلوں سے عدالتی نظام کا بھی جنازہ نکالا جا رہا ہے. اسد قیصر کی کڑی تنقید. بانی پی ٹی آئی دوبارہ آئیں گے. اس سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رجیم چینج آئی تھی. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ کیا قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں؟ قوم کے لیڈر نے ہمیشہ کہا ملک میرا، فوج بھی میری اور ادارے بھی میرے ہیں. خواجہ آصف شوشے چھوڑنے کے ماہر ہیں. آج بھی شوشہ چھوڑا. بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر ہمیشہ شریف خاندان باہر گیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی باہر جانا چاہتے ہیں تو اتنا عرصہ جیل میں نہ کاٹتے. خواجہ آصف اور شریف خاندان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو شو کاز نوٹس جاری. نوٹس میں کہا گیا کہ 3 نومبر کو بنو قابل پروگرام منعقد کیا گیا جو الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. حافظ نعیم الرحمان کو کل ضلع الیکشن کمیشن آفس طلب بھی کر لیا گیا. ٹیکس ریونیو میں اضافہ. تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس کا بوجھ پڑنے کا امکان. اگر ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہ ہوا تو تنخواہ دار اور صنعتوں پر ٹیکس بڑھانا پڑے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کی گئیں جس میں ہم کامیاب ہوئے. حکومت کا ریسرچ کا شعبہ اچھا ہوتا تو زراعت کا یہ حال نہ ہوتا. ہمارے پاس ٹیکس آمدنی میں اضافے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آن لائن ویزے کی سہولت دینے کا بھی اعلان کر دیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا تاجر دوست اسکیم پر رجسٹرانی کا اندیا. مارکیٹ سروے چھوٹے دکانداروں کی رجسٹریشن روکنے کا فیصلہ. بڑے ریٹیلرز دکانداروں اور تاجروں کے رجسٹریشن کے لیے بجلی کے بلوں اور ریٹرن کا ڈیٹا استعمال ہوگا. ہول سیل مارکیٹس اور بڑی منڈیوں کا سروے ہوگا. ایف پی آر کے اس اقدام کا مقصد رواں مالی سال تاجر دوست اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کے ہدف کا حصول ہے. پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے بطور مہمان خصوصی شرکت. پریڈ کا معائنہ پاس آؤٹ کیڈٹس کی. مہمان خصوصی کو سلامی. پاک فضائیہ کے اسکواڈ کا فضائی مارچ پاسٹ. لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں. جموں کے عوام کو پاکستان سے عشق کی پاداش میں مظالم کا سامنا کرنا پڑا. ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. نومبر 1947 کے آغاز میں لاکھوں نہتے مرد، خواتین اور بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. ڈوگرا حکومت اور ہندو بلوائیوں کے مظالم کے باوجود مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے. نیپرا کا کراچی کے علاوہ ملک بھر میں بجلی سستی کرنے کا اعلان. بجلی کی قیمت میں 1 روپے 28 پیسے کمی کی منظوری دے دی. فیصلہ ستمبر کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے 71 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی. کمی کا اطلاق کی الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی. اس سے قبل آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا. رواں سال کے شروع میں آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا.
دوحہ میں جاری ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ پاکستان کی شاندار کامیابی، پاکستانی کوئسٹ محمد آصف کے ہاتھوں ایرانی کوئسٹ علی قارا کولونو کی اور شکست سے دوچار۔ بیسٹ آف 9 فریمز کے فائنل میں محمد آصف نے ایرانی کوئسٹ کے خلاف 5-3 سے فتح سمیٹنے کے بعد تیسرا ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز، مچل سٹارک، جوش ہیزلوڈ، مارنوس لیبوشین اور اسٹیو سمتھ تیسرا ون ڈے میچ نہیں کھیلیں گے۔ کرکٹرز بھارت کے خلاف بورڈ گواسکر ٹرافی کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔ جوش انگلش تیسرے میچ میں ٹیم کی قیادت کریں گے، وہ پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں بھی قیادت کریں گے۔ اور آئی سی سی نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے رینکنگ میں بہترین بلے بازوں کی فہرست میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، فخر زمان 90 نمبر اور شاہین شاہ بولنگ میں 3 درجے ترقی پاتے ہوئے چوتھی پوزیشن پر آ گئے۔